अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग ठीक हैं, खैरियत से हैं। अल्लाह पाक आप लोगों को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। हमारी दुआएं हमेशा की तरह आपके साथ हैं। अल्लाह पाक अपने रहमो करम इसी तरह आप पे बरसाता रहे। पाकिस्तान सलामत रहे, ताक क़यामत रहे। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब किया करें, बेल आइकन को प्रेस किया करें और ज़्यादा से ज़्यादा व्हाट्सअप ग्रुपों में इसका लिंक शेयर करें। और जो राय अपनी राय का इजहार करते हैं वो ना भूला करें, उससे बड़ा कुछ सीखने को मिलता है। ख्वाजा साद रफ़ीक का एक तरीही पॉडकास्ट जो हमने किया वो बहुत पसंद किया गया। वो मिलियंस की तादाद में उसको देखा गया और हमारे लिए ये बड़ी खुशकिस्मती है कि ख्वाजा साद रफ़ीक जो हमारे भाई हैं उन्होंने हमें वक्त दिया और हमने तारीख़ के अवराक से वो चीज़ें निकाल के सामने रखी जो कि पहले कभी किसी ने सुनी नहीं। वो जो जुल्म हुआ ख्वाजा साद रफ़ीक पे, वो जो ज़्यादतियाँ हुई, वो जो उनके वालिद साहब का कत्ल हुआ जब उनकी 10 साल उम्र थी, बहुत सारी चीज़ें हैं उस पर इंशाअल्लाह ताला आप वो हमारे चैनल पे जाएं, ख्वाजा साद रफ़ीक पार्ट 1 और ख्वाजा साद रफ़ीक पार्ट 2 उसको ज़रूर देखें। बहुत ही तारीख़ी किस्म का इंटरव्यू है और उसको पसंद करने का जिन लोगों ने उसको देखा, जिन लोगों ने उसको सुना और उनके कमेंट्स करने पर मैं आप लोगों का दिल से शुक्रगुजार हूँ। चलते हैं मौजू की तरफ। गंडापुर की एक अहम मुलाकात हुई थी। इनकी उम्मीद थी कि आज अहम मुलाकात का मौका मिलेगा तो इमरान खान की CV फिर से पेश करेंगे, दरख्वास्त करेंगे कि इमरान खान को NOR दे दिया जाए, लेकिन वो ख्वाब पूरा नहीं हो सका। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली मीन गंडापुर एक्स कमेटी के इजलास में आला अस्करी क़यादत के साथ आमने सामने बैठ कर इमरान खान तहरीक इंसाफ पार्टी के 24 नवंबर के एहतजाजी मार्च और एस्टैब्लिशमेंट के साथ जारी कशीदगी पर बात के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने एपिक्स कमेटी का इजलास तलब किया जो आज होना था, जिसकी सदारत वज़ीर-ए-आज़म ने खुद करनी थी। इजलास में आर्मी चीफ, DG/ISI, DG/MI, DG/IB, तमाम सूबों के वज़ीर आला, अहम वफाकी वज़रा और दीगर अरकान ने शिरकत करना थी। अजलास तो दहशत गर्दी पर होना था। इस वक्त जिस दहशत गर्दी का हमें सामना है, पे दर पे हमले हो रहे हैं, इनके हवाले से इजलास था जो कि मौखर हो गया। बताया गया कि वज़ीर आला की तबीयत नासाजी की वजह से इजलास जो है वो कैंसिल हो गया, मौखर हो गया। अब गंडापुर जो प्लान लेकर आ रहा था आर्मी चीफ और DG/ISI से मिलेगा, इमरान खान के रिलीफ मांगेगा, वो सारा प्लान जो है वो चौपट हो गया। इनका प्लान था कि 24 नवंबर के धरने से कबल ब्लैकमेल करने की कोशिश करेंगे, लेकिन अब नहीं कर पाएंगे। इधर अंसार अब्बासी बताते हैं कि गंडापुर का जो इमरान खान को लेकर इस्टेब्लिशमेंट से बात करेंगे, ये गंडापुर साहब ने कहा है कि वो जो ये गंडापुर की अंसार अब्बासी साहब की भी स्टोरी है कि एक दफ़ा फिर वो कोशिश करेंगे गंडापुर साहब कि किसी तरह से इमरान खान के हवाले से कोई अगर बातचीत हो जाए और इस्टेब्लिशमेंट कुछ अपना रवैया नरम करने को तैयार हो जाए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी इमरान खान साहब के बारे में, तो कोई बात बेहतरी की तरफ जाए। क्योंकि देखें, जब ये कहा जाता है ना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बहुत सारे लीडरान, जिनमें गंडापुर साहब भी शामिल हैं, कि किसी तरह से ये जो प्रोटेस्ट करने वाला एहतजाजी सियासत का सिलसिला है कुछ देर के लिए रुक जाए। देखें, इमरान खान साहब पंजाबी कहते हैं काले पै ने, कालियां दे अगे टोए होंदे ने। हाँ जी, साडी नानी दादी सानू कहते पुत्र कालियां अगे टोए, साडी मां कालियां अगे टोए होंदे ने, निक्कियां होंदे कहते थे ना। और वो बात ठीक है। आप जब काली काली बन्ने ते डिग टुरदे सी ना पिंड ते, तुसीं किधरे किधरे विच बन्ने चों डिग पैंदे सी। दोनों पासे पानी लगा हुंदा सी, एक पासे छटाला ते दूजे पासे कोई होर फसल होंदी सी। तुसीं तेज़ तेज़ वो बन्ने ते टुरदे सी ते दो अनबैलेंस होकर डिग पैंदे सी। ते कालियां अगे टोए ने, जिहड़ी गल खान साहब नूं समझ नहीं आती हैगी। क्योंकि आप इस तरह से करके दुनिया की किसी भी कंट्री में अगर आपने ऐसा किया भी तो ये शायद 10 साल बाद या 15 साल बाद जाके मुमकिन हो कि आपकी इतनी बड़ी प्रोटेस्ट की रैली होगी है, ये इतना बड़ा उसकी तरीक़ होगी कि आपको छोड़ दिया जाए। ये 6 महीने साल बाद नहीं होने वाला। दूसरा, आपको ये भी पता है कि लोग आपके साथ नहीं हैं। तीसरी बड़ी बात है कि लोग आपके साथ हों क्यों? क्या ऐसा दिया है या क्या ऐसा आने वाले वक्त में आप लोगों को देने जा रहे हैं कि लोग आपके साथ खड़े हो जाएं? ऐसा कुछ भी नहीं है। दूर दूर तक मुझे किसी जगह पे नज़र नहीं आ रहा। तो मेरे ख्याल में इमरान खान साहब जो है वो अपने पार्टी के लोगों की जो इस वक्त बाहर हैं, ग्राउंड रियलिटी पे हैं, मुल्क के हालात को समझते हैं। मुल्क जिन मुश्किल हालात में खुद खान साहब छोड़ के गए हैं, उनकी पार्टी छोड़ के गई हैं, उनको वो देख कर जो खान साहब को मशवरा दे रहे हैं, खान साहब को मान जाना चाहिए। 6 महीने साल आराम से सुकून से अपनी ज़िंदगी गुजारें। उनकी जो ख्वाहिश थी वो पूरी कर दी गई है। बुशरा बीबी बाहर आ गई हैं। यही उनकी ख्वाहिश थी ना कि उनकी बीवी को छोड़ दिया जाए, तो उनकी बीवी को छोड़ दिया गया। अब उनकी बीवी जो है वो हुकूमत चला रही है सूबे की, तो वो अंदर बैठ कर एक अवामी लीडर बने, एक इनकलाबी लीडर बने, अंदर से अपनी किताबें लिखें, अंदर से अपने पैगाम मैसेज जो वो भेज रहे हैं। लेकिन ये एहतजाजी प्रोटेस्ट वाली जो सियासत है, इसको थोड़ी देर के लिए अगर वो कर दें तो आने वाले वक्त में उनके लिए शायद कुछ बेहतरी हो सकती है। लेकिन अगर ये रवैया रहा उनका जो इस वक्त मौजूदा सियासत में रवैया है, तो मेरे ख्याल में ऐसा
ہونا بہت مشکل ہے کہ خان صاحب کی جو جان ہے وہ چھوٹ جائے. باقی دیکھیں آنے والے دنوں میں کیا ہوتا ہے, لیکن جو مجھے لگتا ہے اس طرح کی سیاست کرنے سے خان صاحب کی کسی بھی طرح سے جان نہیں چھوٹنے والی. پی ٹی آئی کے 24 نومبر کے دھرنے پر بات کریں تو اہم پیش رفت ہوئی ہے. پی ٹی آئی کا 24 نومبر کا احتجاجی بشریٰ بی بی لیڈ کریں گی. یہ بات پی ٹی آئی کے سینئر سینیٹر ہمایوں محمد نے بتائی ہے. یعنی بات اب آگے بڑھ گئی ہے, نوبت یہاں تک آ گئی ہے کہ بشریٰ بی بی کنٹینر پر چڑھے گی, لانگ مارچ لیڈ کریں گی اور دھرنا دیں گی. یہ ایک بہت بڑی بات ہوگی. دو اس کے حصے ہیں, وہ جو آگے ڈسکس کرتے ہیں کہ بشریٰ بی بی اور ایک مشرقی خاتون جو اپنے خاوند کے مشکل حالات میں ساتھ کھڑی. یہ دو حصے ہیں اس پہ جا کے آگے بات کرتے ہیں. عمران خان کی فیملی پولیٹکس کا بیانیہ تو دفن ہو گیا, یہ بات ٹھیک ہے, خود موروثی سیاست کی طرف آ گیا. لیکن یہاں سوال پیدا ہوتا ہے کہ بشریٰ بی بی جب کنٹینر پر چڑھ کر ریاست کی ریٹ کو چیلنج کریں گی تو پھر مزاحمت کا بھی سامنا کرنا پڑے گا. پھر کہیں گی کہ خان کی بیوی ہے, عورت ہے اور سیاسی عورت نہیں ہے. یہ پھر اس وقت یہ بیانیہ نہیں چلے گا, نہ عورت کارڈ چلے گا. دیکھیں عورت کارڈ تو مریم نواز بھی جب باہر نکلی تھی تو باپ کے سامنے گرفتار کیا گیا تھا. جب آپ کنٹینر پر چڑھیں گے اور جب پھر آپ اپنی تحریک کو ایک خونی انقلاب بنانے کی کوشش کریں گے, کچھ لاشیں آپ کو چاہیے ہوں گی اس تحریک کو کامیاب کرنے کے لیے, تو پھر آپ لیڈ کر رہے ہوں گے تو آپ اس کے پھر ذمہ دار بھی ہوں گے. خان صاحب بھی انہی چیزوں کے ذمہ دار ہیں. 9 مئی کے ذمہ دار کیوں خان صاحب کو ٹھہرایا جاتا ہے؟ کیونکہ وہ جو ساری لوپ ہے, وہ جو سارا کچھ کیا تھا وہ خان صاحب کا ہی کرنا دھرتا تھا نا. خان صاحب کی وجہ سے ہوا ہے, خان صاحب بھی اس کو لیڈ کر رہے تھے. خان صاحب بھی ایک مکمل پلان ترتیب دے کر گئے تھے کہ جب وہ جیل میں آئے تو سب کچھ پیچھے سے یہ ہونا پڑی ہے, اور آج خان صاحب اس کے ذمہ دار ٹھہرائے جا رہے ہیں. اور کل 24 تاریخ کو ایسا کوئی حادثہ ملک میں ہوتا ہے اور بشریٰ بی بی لیڈ کرتی ہے تو پھر ذمہ دار بھی بشریٰ بی بی کو ہی ٹھہرایا جائے گا. بشریٰ بی بی کا لیڈ کرنا بنتا ہے. ان کو اپنی کسی قیادت پر یقین نہیں رہا, پارٹی ان کے ہاتھ سے نکل چکی ہے. ایک اور بیانیہ بنایا جا رہا ہے, ایم این اے 10,000 بندہ لائے گا اور ایم پی اے 5,000 بندہ لائے گا. ان کو گاڑی میں بٹھا کر ویڈیو بنائی جائے گی. ایک گاڑی میں کتنے لوگ آ جائیں گے؟ 10 20 40 50 5,000 یا 10,000 بندے کے لیے کتنی گاڑیاں اور کتنے پیسے چاہیے ہوں گے؟ اگر میں اس کو کیلکولیٹر پکڑوں تو وہ جواب دے جائے گا. یہ اگر ایک گاڑی میں 5 بندے بیٹھتے ہیں, بالکل ایسے ہی ہے جی. اب اس میں کھانا بھی ہوگا, اس میں باقی بھی چیزیں ہوں گی. ظاہر ہے آپ نے کھانا بھی کھانا ہے, آپ نے پینا بھی ہے, آپ کو پانی بھی چاہیے, آپ کو جھنڈے بھی چاہیے, آپ کو جو آپ لوگ کرنے آ رہے ہیں اس کے لیے پروٹیکٹ کرنے کے لیے آپ کو بھی کچھ سامان چاہیے ہوگا. تو اگر 5,000 بندہ ہے جو آ رہا ہے ایک قافلے کے ساتھ, اس میں اگر آدھی گاڑیوں میں پورے آ جائیں, آدھے بسوں میں پورے آ جائیں, تو آپ اندازہ کریں کہ 5,000 جو بندہ ہے اس کو آپ 5 پہ ڈیوائڈ کر دیں تو آپ کتنے بنیں گے. مطلب آپ کو 50,000 گاڑیاں, آپ کو پورے اس جو 5 لاکھ بندہ بنے گا, 5.5 لاکھ بندہ بنتا ہے جی, تو 5.5 لاکھ بندے کے لیے آپ کو 40 سے 50,000 گاڑیاں چاہیے. اب 40 سے 50,000 گاڑیوں کے لیے پیسے کتنے چاہیے؟ پھر اگر ایک دن کے لیے آپ نے 40 سے 50,000 گاڑیاں ارینج کر لی, آپ نے کروڑوں روپیہ جو پیڈ کر دیا پیٹرول کی مد میں, ڈرائیوری کی مد میں, گاڑیوں کی مد میں وہ بھی بات سمجھ گیا ہوں. اب آگے چلیں, اس کے لیے اب آپ کو وہاں پہ 5 دن رہنا ہے. اس وقت بھلے وقت میں مہنگائی کم تھی, خان صاحب نے حبیب اکرم کے بقول اپنی ایک گاڑی بیچ کر ناشتے کا انتظام کر لیا. 3 ٹائم کا کھانا دینا ہے. اب 5 لاکھ بندے کو آپ نے واش روم بھی دینا ہے. باہر اسلام آباد میں وہ واش روم کہاں جائیں گے, کھائیں گے کہاں سے, پیئیں گے کہاں سے؟ تو یہ بہت سارے سوال ہیں. اینڈ آف ڈے پہ لگتا یہی ہے کہ کے پی کے سے چند ہزار بندے, جو 2 بھی ہو سکتے ہیں, 2.5 بھی ہو سکتے ہیں, 3,000 بندے, وہ کون ہو سکتے ہیں؟ وہ ہو سکتے ہیں سرکاری ملازم جن کو اپنی پرموشن چاہیے. کیونکہ جو پچھلی دفعہ سرکاری ملازم مرکز پر چڑھائی کرنے آئے تھے ان کو 1 گریڈ اپ کر دیا گیا تھا اور ان کی ترقی کر دی گئی تھی. ہو سکتا ہے 2,500-3,000 یا 4,000 سرکاری ملازم سرکاری گاڑیوں پر ترقی کے خاطر باہر نکلیں, لیکن ورکر نہ پنجاب سے کوئی نکلے گا, نہ بلوچستان سے نکلے گا, نہ سندھ سے نکلے گا, اور کے پی کے سے جو نکلیں گے وہ آپ کو پتا ہے. جان بوجھ کر بیانیاں بنا رہے ہیں کہ ہر ایم پی اے اور ایم این اے 10,000 بندہ لائے گا. یہ بات سوشل میڈیا اور میڈیا پر اسٹیبلش کر دیں گے کہ یہ لوگ اتنے ہی لائے ہیں. حقیقت میں کوئی 1,000 بندہ لے آئے گا تو 2,000 بندہ لے آئے گا, وہ بھی بہت زیادہ ہوگے. بلکہ یہاں پر یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ بشریٰ بی بی اگر 2,000 بندہ پاک پتن سے لے آئے تو ہم لوگ لاکھ بندہ لے آئیں گے. اب یہ تانے بھی پڑ رہے ہیں, اور یہ تانے پڑ اس لیے رہے ہیں کہ ظاہر ہے جب آپ اپنے گھر سے جو ہے وہ اگر کوئی الیکشن میں کھڑا ہوتا ہے اور اس کا ووٹ جس گاؤں میں ہوتا ہے, جس شہر میں ہوتا ہے, اس شہر سے وہ 10,000 20,000 ووٹ لے کے نکلے تو وہ جیتنے میں آسانی ہے. اور اگر آپ کا ووٹ ہی اس علاقے کا نہ ہو جس علاقے سے الیکشن لڑ رہے ہیں تو وہاں پہ آپ کی برادری بھی نہیں بیٹھی ہوگی, تو پھر آپ کو جو ووٹ ملنا ہے وہ نظریاتی ووٹ ملنا ہے. اب یہاں پہ یہ ہے کہ جو خان صاحب کے لیے نکل رہے ہیں اور جو نکال رہے ہیں بشریٰ بی بی, اگر ان کے پاک پتن سے 1 لاکھ بندہ یا 10,000 بندہ آئے
تو پھر تو بات بنے. بٹ اینی ہاؤ ایک اور چیز ہمارے بڑے ہی سینئر اور پیارے محبت کرنے والے سہیل وڑیچ صاحب نے ایک تجزیہ دیا ہے کہ موجودہ حکومت بیانیہ نہیں بنا پائی, پی ٹی آئی کا کاؤنٹر نہیں کر پائی, اس لیے یہ نظام زیادہ دیر نہیں چل سکتا, قومی حکومت بننے کا امکان ہے. میرے خیال میں وڑیچ صاحب یہ قومی حکومت ہی ہے اس وقت. شہباز شریف صاحب جو 6 پارٹیوں کو 7 پارٹیوں کو لے کے چل رہے ہیں, یہ قومی حکومت ہے. اس میں اگر نہیں ہے تو عمران خان کی تحریک انصاف ہے, باقی تو یہ حکومت قومی ہے اگر دیکھا جائے تو. الیکشن کروانے کے بعد بھی قومی حکومت ہی بنی ہے وڑیچ صاحب, الیکشن کروانے والوں نے قومی حکومت ہی بنائی ہے. تو یہ تھوڑا سا اپنی کریکشن کر لیں, وہ بھی معافی کے ساتھ. آپ بڑے ہیں, بزرگ ہیں, آپ کے کسی بات پر تبصرہ کرنے سے پہلے بھی 5000 دفعہ سوچنا پڑتا ہے. لیکن میرا خیال ہے ایسا ہرگز نہیں ہے. ابھی حکومت نے 1 سال بھی پورا نہیں کیا. نون لیگ کی حکومت کارکردگی کی بنیاد پر بیانیاں بناتی ہے, جو عوام پسند بھی کرتی ہے اس کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں. میں پورے یقین سے کہہ سکتا ہوں حکومت یہی چلے گی, قومی حکومت بننے کا کوئی امکان نہیں ہے. مؤثر بیانیہ بھی بنے گا. اس لیے طے ہے کہ پنجاب اور وفاق کو کام کرنے دیا جائے اور کارکردگی ہی اس حکومت کا بیانیہ ہوگی. ابھی 6 مہینے میں کارکردگی جو ہے وہ آلریڈی بیانیہ ہے, اس بات میں کوئی شک نہیں ہے. جس طرف اشارہ وڑیچ صاحب کر رہے ہیں اس میں شاید یہ حکومت اتنا کامیاب نہیں ہو پائی جتنا ہونا چاہیے. ہونا تو یہ چاہیے کہ یہ حکومت جتنے کام کر رہی ہے وہ کرتے رہے, لیکن اس کے ساتھ ایک ایسا بیانیہ بنانے کی ٹیم ان کے ساتھ ہو جس میں صرف سوشل میڈیا کے لوگ نہیں ہو, جس میں مطلب کہ سینیٹر ہوں, جس میں ایم این اے ہوں, جس میں ایم پی ایز ہوں, وہ اس بیانیہ بنانے میں ساتھ دیں. اب یہ کیونکہ سوشل میڈیا کا دور ہے اور میں جو بات کروں گا وہ سوشل میڈیا کے لیے کروں گا, پھر ہمارے کچھ دوست ناراض ہو جاتے ہیں کہ جب ہم کوئی ایسی بات کرتے ہیں سوشل میڈیا پہ کچھ کرنے کا کوئی آئیڈیا دیتے ہیں یا سوشل میڈیا پہ بہتری کرنے کے لیے کوئی ایسی سجیشن دیتے ہیں تو ان کو لگتا ہے شاید ہمیں کو اپنا لالچ ہے, ہم کو خود چاہتے ہیں. ہم کہاں سے چاہیں گے اور کیسے چاہیں گے؟ اچھے بھلے اپنے کام کاروبار کر رہے ہیں, لاکھوں میں کما رہے ہیں, اب کمائیاں تو بتائی نہیں جا سکتی آپ کو, اچھے گھروں میں رہ رہے ہیں, اچھی گاڑیوں پہ گھوم رہے ہیں, بہترین ملکوں میں رہ رہے ہیں, اور ہم کیوں مطلب کسی اس کے لیے آ کر پھنسیں گے؟ تو اس لیے یہ ہم جب یہ بات کر رہے ہوتے ہیں, وڑیچ صاحب والا جو بات کا پہلا حصہ ہے وہ بالکل اس لحاظ سے ٹھیک ہے کہ بیانیہ نہیں بنا پائے. دیکھیں بیانیہ سچا بھی ہو سکتا ہے, جھوٹا بھی ہو سکتا ہے. ٹرمپ کی مثال دی, پرسوں میں نے ایک ٹویٹ کی جس میں نے کہا کہ اگر آپ ٹرمپ کو پتہ ہے کہ الیکشن کہ لوگوں میں کیسے رہنا ہے, مقبولیت کیسے حاصل کرنی ہے, اور جب آپ اپنے لوگوں میں نہیں رہیں گے تو پھر آپ سیاست نہیں کر سکتے. اور یہ بات ٹھیک ہے, وہ ٹویٹ 2 ڈھائی 3 لاکھ پر گئی ہوئی ہے, لوگ اس کو لے کر کچھ ایسے بھی تبصروں کا اظہار کر رہے ہیں جو میں نے نہیں سوچا تھا یا جو میرے ذہن میں نہیں تھا, لیکن وہ بات بالکل ٹھیک ہے. اگر آپ نے سیاست کرنی ہے تو آپ کو لوگوں کے درمیان میں رہنا پڑے گا. یہ وہ دور چلا گیا. مجھے یاد ہے میں جب 85 86 یا 87 یا 88 کے الیکشن تھے تو اس وقت میں 8ویں جماعت میں پڑھتا تھا, تو ہمارے جو اس وقت ایم این اے تھے چودھری توکل اللہ ورک صاحب, اللہ ان کا جنت میں گھر اعلیٰ بنائے, وہ اس دنیا میں اب نہیں رہے. اس کے بعد ان کے بھتیجے جو ہیں بلال ورک صاحب نے الیکشن لڑا, 3 دفعہ وہ جیتے, اور نعیم حسین چٹھا جو حاجی حسین صاحب کے چٹھے صاحب کے بیٹے تھے جو قیادم کے ساتھ تھے, ہمارا حلقہ وہ تھا. تو وہ 5 سال کے بعد ایک دفعہ آتے تھے اور پھر وہ ہر دکاندار کے پاس کھڑے ہوتے تھے, گلی میں کھڑے ہوتے تھے, لوگوں سے ملتے تھے, اور چھوٹا موٹا ایک جلسہ بھی گاؤں میں ہوتا تھا, لیکن 5 سال بعد ہوتا تھا وہ سارا کچھ. اور اس کے درمیان میں کوئی چودھری جا کے ان کو مل لیتا تھا تو وہ اس کی گڈ لک ہے, لیکن گاؤں والے اس کو 5 سال بعد دیکھتے تھے. لیکن اب وہ سیاست نہیں رہی. اب ان سیاستدانوں کو ہر ویک ہر جگہ پہ نظر آنا پڑتا ہے, ہر شادی بیاہ پہ. آپ دیکھیں کہ ہر ایم این اے ایم پی اے جو ہے وہ جتنا بھی بڑا وزیر ہے, چاہے احسن اقبال ہے, چاہے خواجہ آصف ہے, چاہے کوئی اور ہے, وہ ہر ہفتے ویکینڈ پہ اپنے اپنے گاؤں اپنے اپنے شہر میں ہوتے ہیں, کیونکہ لوگوں کے ساتھ ان کو ملنا پڑتا ہے, شادی بیاہ پہ جانا پڑتا ہے, افسوس پہ جانا پڑتا ہے. یہ وہ وجہ ہے جس وجہ سے میں نے کہا تھا کہ اگر آپ نے سیاست کرنی ہے تو آپ کو اپنے لوگوں میں رہنا پڑے گا, اور اگر آپ اپنے لوگوں میں نہیں رہیں گے سیاست نہیں ہوگی, بیانیہ نہیں بنے گا. آپ کا بیانیہ یہی ہے کہ آپ لوگوں میں رہیں, اس عمران خان کے جو جھوٹا بیانیہ ہے اس کو کاؤنٹر کریں. اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے آپ کو کیا چاہیے وہ میں یہاں پر نہیں بتاؤں گا, پھر لوگ ہم پر شک کریں گے کہ شاید ہمیں کوئی اپنا لالچ ہے. اللہ تعالیٰ کے ساتھ آپ لوگوں کو اپنے حفظ و مان میں رکھے, ہماری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں, اللہ پاک خوش رکھے. آپ سے گزارش یہ ہے کہ بیانیہ بنانے والی بات پر آپ کیا کمنٹ کرتے ہیں؟ سہیل صاحب نے کیا سچ کہا ہے کہ اس وقت کی حکومت بیانیہ نہیں بنا پائے گی؟ لیکن میرا ماننا ہے کہ ان کی کارکردگی ہی ان کا بیانیہ ہے. اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں, اللہ تعالیٰ کے ذات آپ کو اپنے حفظ و مان میں رکھے, رائے کا اظہار کریں, اور انشاءاللہ اگلے ویڈیو میں پھر ملاقات ہوگی. خدا حافظ.